नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोचे जौहर गुफ्तार से। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो, और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो नेहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समात किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समात करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू मिलाद की हकीकत। महफिल मिलाद शरीफ पर तबशरा समात करें। महफिल मिलाद शरीफ पर तबशरा। मिलाद शरीफ में आमना से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत जो बातें सुनी जाती है, वो महज मोहतरम मादर का ही जिक्र नहीं, बल्कि बिलउम्र 40 साल गारे हिरा से नूर खुदा के जहूर की तशरीह है। या यूं कहिए कि मुहाफिज अमन से एक अमीन की जलवागरी का तज़किरा है, जिसको मिसाली तौर पर पैदाइश कहा जाता है। जैसे नंबर 1, सुना जाता है कि 12 रबी अव्वल बरोज दोसंबा पैदाइश हुई। उसका मतलब ये है चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ज़हूर अर्श आज़म पर बरोज जुमा हुआ। इसलिए उम्मत मोहम्मदिया के लिए यौम जुमा बहुत अफजल माना जाता है। और मज़हर खल्क जहूर बरोज दोशंबा हुआ, यानी गारे हिरा से बरोज दोशंबा ज़हूर हुआ। नंबर 2, सुना जाता है कि सुबह सादिक में पैदाइश हुई। उसका मतलब ये है कि चूंकि सुबह की 2 किस्में होती है, सुबह काजिब और सुबह शादिक। काजिब मानी झूठी और शादिक मानी सच्ची। यानी सुबह काजिब से मुराद जुल्मत है, जबकि रात खत्म हो जाती है फिर भी अंधेरा बाकी रहता है, उस अंधेरे को सुबह काजिब कहा जाता है। और सुबह सादिक से मुराद नूर या रोशनी, यानी काजिब का अंधेरा खत्म होकर जब बिल्कुल रोशनी फैल जाती है, उस रोशनी को सुबह सादिक कहते हैं। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल जद्दोजहद में ज़माना जाहिलियत के जुल्मत खत्म हो चुकी थी, फिर भी अंधेरा बाकी था। गोया हजरत की 40 साल उम्र तक ज़माना के लिए सुबह काजिब थी, और जब गारे हिरा से ज़हूर हुआ तो पूरी रोशनी फैल गई। इसलिए गारे हिरा की ज़हूर को बोक्त सुबह सादिक कहा गया है। सुबह सादिक में पैदाइश हुई। नंबर 3, मिलाद शरीफ में सुना जाता है कि अय्याम हमल में हजरत आमना ने ख्वाब में देखा। उसका मतलब यह है कि एक फरिश्ता ने कोहे हिरा को खुशखबरी सुनाई कि तेरे सिकम में गारे हिरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नशीन है, जिनके अमाल पाकीज़ा को मिस्ल दूध और अखलाक अजीज़ा को मिस्ल शहद कहकर मुबारकबाद पेश की गई। उसका ये एक मिसाली मुहावरा है कि फरिश्ते ने कहा असरबी आमना, तो आमना को बड़ी खुशी हुई। नंबर 4, फरिश्ते ने कहा अज़हरिया सैयदुल मुरसलीन, अज़हरिया खातिमुन नबीन। उसका मतलब ये है चूँकि गारे हिरा से कबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी हज़रत सल्लम था। उस वक्त आपको न कोई मोहम्मद कहता था, न सैयदुल मुरसलीन, न खातिमुन नबीन कहता था। अलबत्ता जब गारे हिरा से ज़ाहिर होकर आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ, तो आप ही सैयदुल मुरसलीन और खातिमुन नबीन मशहूर हुए। याद रखिए कि उलमाए अरब हरगिज़ ये मानने को तैयार न थे कि आप मोहम्मद हैं, क्योंकि मोहम्मद को वो लोग खुदा का जमाल समझते थे। इसलिए कहते थे कि हज़रत सल्लम बसर हैं, मोहम्मद नहीं। बकौल हज़रत मूसा अनकरीब मोहम्मद का ज़हूर होगा। आजकल कौम यहूद का एक तबका अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि अनकरीब मोहम्मद का ज़हूर होगा, जैसे कौम क्रिश्चियन का एक तबका इंतज़ार कर रहा है कि अनकरीब मसीह का ज़हूर होगा, और कौम मुस्लिम का एक तबका इंतज़ार कर रहा है कि अनकरीब मेहदी का ज़हूर होगा। नंबर 5, अय्याम हमल में दर्द शिद्दत ना होना। उसका मतलब ये है, ये भी किसी हामला खातून की दर्द का जिक्र नहीं। खुलासा ये है कि अरबी अदब में ज़माने की हालत को मिसाली मुहावरे में कहा जाता है। मसलन खुशहाली में मुहावरा है
کیا پوچھنا ہے، آج کل چاندی ہی چاندی ہے، اور نازک حالت میں محاورہ ہے، کیا پوچھتے ہو بھائی، کنٹرول سردرد بن گیا، گرانی سے ہڈی کانپ رہی ہے، گویا چاندی ہی چاندی ہے، درد سر اور ہڈی کانپ رہی ہے وغیرہ مثالی محاورے ہیں۔ ان محاوروں کا اصل مطلب کچھ اور ہی ہے۔ اسی طرح عربی ادب میں زمانے کے نازک حالت کو دردزہ کہا گیا تھا، جیسے میلاد شریف میں سنا گیا ہے کہ حضرت آمنہ کو ایام حمل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور نماز و قرآن میں سنا جاتا ہے کہ حضرت مریم کو اس قدر دردزہ ہوا کہ وہ کھجور کا تنا پکڑ کر رو رو کر کہتی تھی کہ کاش میں قبل حمل مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یعنی یہ سب محاورے اس زمانے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ زمانے کی حالت بڑی ہی ناخوشگوار تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت گو کہ ظلمت تھی، پھر بھی زمانہ خوشگوار ہو چکا تھا۔ عرب والے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور قوم کا ہمدرد سمجھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ کے وقت ظہور زمانہ ایسا بگڑا ہوا تھا کہ ان کی حاملہ مادر کو سحر بدر ہی کیا تھا، مگر حضرت عیسیٰ کو تو سولی تک پہنچا دیا۔ بس اس زمانے کی بگڑی حالت کا یہ ایک محاورہ تھا کہ مریم کو بہت درد ہوا، گویا حضرت عیسیٰ کے مقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ سچ مچ حاملہ خاتون کی دردزہ کا کوئی ذکر نہیں۔ نمبر 2، مثلاً فرشتے نے حاملہ مریم سے کہا وَأَنزِلْ إِلَيْكَ بِجَذْعِ نَخْلَةٍ تَسْقُطْ عَلَيْكَ رَطْبًا حَنِيًّا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر درخت کو ہلاؤ، اس سے تازی کھجوریں گرے گی، کھا کر چشمہ سے پانی پیو۔ از قرآن ترجمہ سورہ مریم۔ تبصرہ، یہ بھی کوئی سچ مچ کھجور کا پیڑ اور پانی کا چشمہ نہیں تھا، بلکہ ان جوہلا کو کھجور کا تنا سے مثال دی گئی جن سے مریم کا واسطہ پڑا تھا۔ خلاصہ یہ کہ نہ کوئی کھجور کی درخت کی بات ہے اور نہ کوئی درزہ کی کہانی ہے، کیونکہ درزہ سے پریشان کوئی عورت، اور وہ بھی کھجور کا تنا پکڑ کر درخت کو کیسے ہلا کر کھجوریں گرا سکتی ہے، جبکہ کوئی پہلوان مرد بھی صرف تنا پکڑ کر درخت نہ ہلا سکتا تھا۔ کاش درخت ہل بھی جائے تو کھجوریں نہیں گرا سکتا تھا۔ پس نہ وہاں کوئی کھجور کا درخت تھا اور نہ وہاں کوئی فرشتہ اور چشمہ تھا، اور نہ ایک حاملہ عورت کو محض ترکیب نہ بتاتا، فوراً تازی کھجوریں اور چشمہ سے پانی لا کر حاضر کر دیتا۔ غور طلب ہے جبکہ ایک ناممکن چیز کو فرشتے نے آ کر مریم سے کہا کہ تم کو ایک ہوشیار لڑکا دینے آیا ہوں، پھر ایک ممکن چیز کھجور اور پانی لا کر مریم کو نہیں دیتا ہے، محض ترکیب بتاتا ہے، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، وہ جوہلا مثل کھجور کے تنا کے طرح نامہذب تھے جن میں مریم کے قیام حمل کو سمجھنے کی صلاحیت نہ تھی، ان سے جد و جہد کرنا کھجور ہلانے کی مثال دی گئی۔ ان جاہلوں میں اگر دو چار سمجھدار اور ہمدرد بن جائیں گے، انہی کو دو چار تازی کھجوروں سے مثال دی گئی ہے، اور مریم کے خاندان والے مثل چشمہ تھے، اس لیے وہ ہر وقت ہمدرد تھے۔ اس کی یہ مثال دی گئی ہے کہ مریم کے نیچے چشمہ ہے، اس لیے اپنے قوم و قبیلہ سے نپٹ لینا مریم کا کام ہے، فرشتے کا نہیں۔ اس لیے یہ مثال دی گئی کہ فرشتے نے صرف ترغیب بتائی کہ کھجور کا تنا پکڑ کر ہلاؤ۔ نمبر 3 اور کہا فَقُلْنَا وَاشْرَبِي وَقَرْنَ عَيْنَا، اس کے معنی ہے کوئی سچ مچ کھانا پینا نہ تھا، بلکہ مریم کے وسیلے سے ایک رہنما کی خوشخبری تھی جس سے انسانیت کو فیض ملنے والا تھا، اور مریم کی پارشائی کی خبر تھی جس کو قری عینن ٹھنڈی رکھ آنکھوں کو اپنی کو کہہ کر خوشخبری دی گئی۔ اسی خوشخبری کو انجیل کہا گیا۔ انجیل کے لفظی معنی بھی خوشخبری ہیں، یعنی عربی ادب میں کل باتیں تمثیلی محاورے میں کہی گئی ہے، یہ شرم و حیا کی بات نہیں، پورا قرآن اسی طرح محاورے سے بولا گیا ہے، جس کا معائنہ یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے عدل و انصاف کو پلسرات کہہ کر سمجھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ کوئی عادل مصنف اپنے عدالت پر اگر ایک فریق سے تعصب کرے، گویا اس کے لیے وہ تعصب پلسرات ہے۔ کاش وہ عادل اپنی ذہنی تعصب کو قربان کر دے، گویا اس نے پلسرات پار کر لیا، یعنی عدل و انصاف کر دیا۔
اسی طرح ہر شخص کے سامنے اس کی حیثیت کے مطابق پلسرات ہے، جس کے داہنے جنت اور بائیں دوزخ ہے، چونکہ عدل و انصاف بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے، ذرا سا فرق پڑا تو کٹ کر دوزخ میں گرتا ہے۔ اسی طرح میزان عمل کی بھی مثال دی گئی ہے، گویا یہ سب مثالی کہانیاں ہیں، ان کو محاورے میں کہا گیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح ظہور کو پیدائش اور زمانہ کی حالت کو درجہ کے مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ پس میلاد شریف میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اتنی جلدی شرمانے لگے تو قرآن کو کھول کر دیکھیے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیے تو شرم سے گردن جھک جائے گی کہ شاید پھر دوبارہ ان آیتوں کو پڑھنے کی ہمت نہ پڑے گی۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عربی ادب میں جو کچھ سنا جاتا ہے اس کی حقیقت سننے کے برعکس ہوا کرتی ہے۔ جیسے سنا جاتا ہے کہ عربی کی فصاحت و بلاغت مشہور ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ سنیے، فصاحت و بلاغت جو سننے میں کچھ ہو اور اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہو۔ جیسے ایک شخص کا وضو بنانا غلط تھا جس کو دیکھ کر سب لوگ ہنس دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وضو کو ٹھیک کرنے کے لیے اسی شخص سے درخواست کی کہ بھائی ذرا دیکھیے تو شاید میرا وضو بنانا کچھ غلط ہے، لوگ مجھے وضو بناتے دیکھ کر ہنس دیتے ہیں، ذرا آپ میرا وضو بنانا دیکھ لیجئے، میری غلطی کو صحیح کر دیجئے۔ جب وہ دیکھنے کو تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بالترتیب وضو بنا کر دکھا دیا اور فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ حضور بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اب ذرا آپ وضو بنائیے تاکہ میں دیکھ کر اپنی غلطیوں کی درست کر لوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو بنا کر اسے دکھا دیا، پھر اس سے وضو بنوا کر خود دیکھ لیا، اور اس شخص کو گمان بھی نہ ہوا کہ میرا وضو بنانا غلط تھا۔ اس سبق کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ فصاحت معنی سفید پاکیزہ اور بلاغت معنی جھوٹ، یعنی فصاحت بلاغت معنی سفید جھوٹ کے سننے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بنانا غلط تھا، مگر حقیقت میں یہ سفید جھوٹ تھا، یعنی کسی کی درستی کے لیے جھوٹ استعمال کیا جائے وہ سفید جھوٹ کہلاتا ہے، یعنی کسی کی درستی کے لیے جھوٹ استعمال کیا جائے وہ سفید جھوٹ کہلاتا ہے، اور کسی کی گمراہی کے لیے جھوٹ بولا جائے اس کو سیاہ جھوٹ کہتے ہیں۔ پس قرآن شریف میں جتنی بھی قصے کہانی سنائی جاتی ہے، جنت، جہنم، پلسرات، میزان، جبرائیل، براق، قبر، منکر نکیر، روز محشر، قیامت، یہ کل باتیں فصاحت و بلاغت ہے کہ سننے میں کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے۔ اپنے فصاحت بلاغت سے قرآن محفوظ ہے، جس کو لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ پس ناظرین کرام پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ میلاد معنی پیدائش یا ظہور خلق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پیدائش عرش پر ہوئی جس کو حضرت آدم علیہ السلام اور تمام پیغمبروں نے سراہا، دوسری پیدائش مکہ میں ہوئی جس کو دادا عبد المطلب، مائی آمنہ اور دائی حلیمہ نے سراہا، اور تیسری پیدائش کا ذکر ہے جبکہ آپ بالعمر 40 سال غار حرا سے جلوہ افروز ہوئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جی ہاں ناظرین، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ محمد۔